गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाक स्टडी के सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, जिसमें कबीना मिशन के बारे में हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जब वेवल प्लान और क्रिप्स मिशन नाकाम हुआ तो फिर बरतानिया की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने एक वफद को भेजा जिसका सरबराह स्टैफर्ड क्रिप्स था। जैसे वो क्रिप्स मिशन में वो उसका सरबराह था, इसी तरह कैबिनेट मिशन में भी वो सरबराह के हैसियत से हिंदुस्तान में आया। और इनके जो मेंबर थे वो 3 थे। यानी कैबिनेट मिशन से मुराद ये है कि वो बरतानवी कैबिनेट के मेंबरान थे और उनको लॉर्ड अटेली ने जब लेबर पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने हिंदुस्तान में अपने तीनों मेंबरान को भेजा ताकि वो यहाँ पर आकर यहाँ की सियासी जो बेचैनी बढ़ी हुई थी उसको गौर से देखें। और इस मकसद के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम जो सियासी पार्टी के लीडरान थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के बाद जब उन्होंने देखा तो वो सारे हालात का जायज़ा लिया। और इस कैबिनेट मिशन के 2 ख़ास बुनियादी उनके मकासद से, एक ये कि यहाँ की जो आइनी सूरत हाल है वो उसका जायज़ा लें, और दूसरा जो हुकूमत आइंदा होगी उसका शक्ल जो है वो मुकामी लोगों पर वाज़ेह कर दें। और दूसरा इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि 1945 में जो इलेक्शन हुए थे उनकी क्या यानी सूरत हाल जो है वो बनती है। और दूसरा उनकी और इस तरह से जब ये कैबिनेट मिशन जब हिंदुस्तान में आता है तो वो जब तमाम सियासी पार्टियों से मिलते हैं और वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो मेन पार्टीज़ थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये एक पेज पर नहीं आ रही। और उन्होंने फिर अपने एक जो मिशन था उसका उन्होंने ऐलान किया कि अब जो इसको मानेगा हम उसको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की दावत देंगे। और कायद-ए-आज़म ने इसको फ़ौरन तो ना माना, लेकिन वो फिर बाद में मान गए। और इस तरह से फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कायम होती है। और इसमें फिर जो तजावीज़ वो तय करते हैं वो सब के लिए जो माननी है वो लाजमी करार दी गई। ये एक बात उन्होंने कही थी कि जो इसको सारे के सारे को मानेगा वो उसको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की दावत दी जाएगी। और कांग्रेस ने इसकी कुछ बातें जो थी वो मानी और कुछ ना मानी। मिसाल के तौर पर जैसे जो सूबों के अलहदगी का मामला था उसको उन्होंने ना माना, लेकिन कायद-ए-आज़म ने सारी ये तजावीज़ से उनको माना। और हक़ तो ये चाहिए था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की दावत मुस्लिम लीग को दी जाती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ही दावत दी कि वो इसमें जो है यानी हुकूमत जो है ना इसको इस्टेब्लिश करे, इसको कायम करे। तो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो कैबिनेट मिशन की जो तजावीज़ थी वो क्या थी। नंबर 1, बरसगीर में एक यूनियन कायम कर दी जाएगी जो ज़िम्मेदार होगी ये 4 महकमे जो हैं उनके, खारजा अमूर, दफा, मवासलात और ज़राए नक़ल व हमल, यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, दफा यानी डिफेंस और खारजा अमूर यानी फॉरेन अफेयर्स। ये महकमे जो हैं वो मुकामी लोगों को सौंप दिए जाएंगे। और यूनियन का मतलब ये है कि बरसगीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। वो मैं आगे आपको वो जो ग्रुप्स बने उनका बाद में हम जिक्र करेंगे। तो ये हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर एक यूनियन जो है वो कायम की जाएगी जो यानी मरकज़ कहलाती है।
تو اس کے بعد ہم سیکنڈ نمبر دیکھیں گے کہ صوبوں کو تمام اختیارات سونپ دیے جائیں گے سوائے ان اختیارات کے جو مرکز کے تحت آتے ہیں، یعنی مرکز کے تحت آنے والے جو اختیارات ہیں وہ خاص طور پر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ جو مرکزی حکومت ہے وہی کرے گی، تو باقی جو جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے پسند کے صوبوں کے ساتھ گروپ بنا لیں، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہر گروپ اپنی مرضی سے اپنا آئین جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یعنی صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ جو گروپنگ جو ہے وہ کی جائے گی، وہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ان پہ یہ لازمی دباؤ ہوگا کہ وہ اسی گروپ کے ساتھ مل سکتے ہیں، وہ اپنے گروپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے واضح شکل تو کر دی، لیکن وہ اپنی مرضی کے سے بھی یہ شامل ہو سکتے ہیں اور علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو صوبے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنا جو آئین ہے اس کو بھی بنا سکیں گے۔ صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 10 سال کے بعد کثرت رائے کے ساتھ آئین میں ترمیم کر سکیں گے۔ جو ایک یونٹ بنے گا ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 10 سال کے بعد وہ کثرت رائے کے ساتھ، یعنی میجورٹی کے ساتھ، سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ اپنے آئین کو بدل بھی سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید بہت کم بچوں کو پتہ ہو کہ 1947 میں یہ بات جو ہے وہ 1946 میں کابینہ مشن نے شروع کی، اور 1956 میں ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا وہ بنا، اور یہ 10 سال جو تھے وہ ہمارا جو ملک ہے وہ سلطنت برطانیہ کے ہی انڈر رہا۔ بے شک ہم آزاد تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی سربراہ مملکت تھے وہ گورنر جنرل کہلاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو سکندر مرزا تھا وہ پہلے گورنر جنرل تھا، اور اس کے بعد پھر 1956 میں جب آئین تیار ہوا تو وہ پھر ملک کا پہلا صدر جو ہے نا وہ بنا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، انٹرم گورنمنٹ سے پہلے یوم راست اقدام کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں مسلم لیگ نے کیا کیا، یعنی انگریزی میں اس کو کہیں گے ہم ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ اس میں مسلم لیگ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا 16 اگست 1946 کو کہ ہم ڈائریکٹ ایکشن ڈے منائیں گے۔ یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جو ہندو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انگریزوں کے جانے کے بعد پورے ہندوستان پر ہماری حکومت ہوگی، اور ہم میجورٹی کے ہوتے ہوئے اب جو صدیوں سے مسلمان یہاں پر حکومت کرتے آئے ہیں، اب ہم پورے ہندوستان پر راج کریں گے اور تمام قومیں جو ہیں وہ ہمارے انڈر ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر جب مسلم لیگ نے ان کی ہندوؤں کی سوچ کو بانپ لیا تو انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا فیصلہ کیا، یعنی یوم راست اقدام۔ اس میں انہوں نے جگہ جگہ پر جلسے جلوس کیے، یعنی مسلمانوں کے وہ پاس گئے تاکہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہندوؤں کے کون سے برے منصوبے ہیں جو وہ انگریز حکومت کے جانے کے بعد سوچ رہا ہے۔ تو اس ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں ہندوؤں کے اور کانگریس کے جتنے برے منصوبے تھے ان کو مسلم لیگ نے اپنی قوم کے سامنے ایکسپوز کیا، یعنی اس کو سامنے رکھا تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس کے مطابق وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں تاکہ جو علیحدہ وطن ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو آگے ہم دیکھیں گے انٹرم گورنمنٹ، اور اس میں جب وائسرائے ہند نے ستمبر 1946 کو کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس حکومت میں ضرور شامل ہوں گے، بے شک وہ مجبوری میں ہی شامل ہوں گے کیونکہ جو وائسرائے نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اب اس کے خلاف چلتے ہوئے اس نے کانگریس کو جو تھی وہ حکومت بنانے کی دعوت دی، اور مسلم لیگ نے اس طرح سے اپنے 5 وزراء جو تھے وہ
5 نمائندے جو تھے وہ حکومت میں بھیجے، جن میں لیاقت علی خان بھی شامل تھے، اور لیاقت علی خان اس انٹرنل گورنمنٹ میں وزیر خزانہ بنے۔ اور اس کے علاوہ عبوری حکومت میں جو اور دوسرے ممبران ان کے نام یہ ہیں: سردار عبدالرب نشتر، IL چندریکر، اور راجہ غضنفر علی خان، اور اس کے علاوہ جو اقلیتوں کا لیڈر تھا جوگیندر ناتھ منڈل، یہ مسلم لیگ کی طرف سے انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہوئے۔ لیکن انٹرم گورنمنٹ جو تھی، یعنی عبوری حکومت جو واسرا نے قائم کی تھی، وہ اپنے یعنی جو پرفارمنس تھی اس کو بہتر نہ کر سکے، اور اس میں کچھ بھی جو حاصل تھا وہ نہ ہوا۔ اس طرح سے پھر یہ حکومت جو تھی وہ ناکام ہوئی، اور اس کی ناکامی کا وجہ یہ تھی کیونکہ مسلمانوں کے جو مفادات تھے وہ ہندوؤں سے علیحدہ تھے، ہندوؤں کے اپنے تھے، لہٰذا ان کی اپنی مخالفت کی وجہ سے یہ انٹرم گورنمنٹ جو تھی وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اور اس کے بعد پھر ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر 20 فروری 1947 کو واسرا جو لارڈ اٹیلی تھا اس نے اعلان کر دیا کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اختیارات جو ہے وہ ہم سونپ دیں گے، یعنی 1948 تک ہم سونپ دیں گے۔ اور اس طرح سے پھر جو پاکستان کا جو موقف تھا وہ بھی واضح ہو گیا، اور اس طرح سے اپنا مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو یہ توقع ہو گئی کہ اب ہمیں جو ہمارا جو حق ہے وہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جون 1947 کا جو اعلان ہے وہ کیا تھا۔ 3 جون 1947 کو واسرا نے یہ اعلان کیا کہ ملک جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور صوبوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو اپنا دیکھتے ہوئے، جیسے بنگال ہے اور پھر پنجاب کا جو صوبہ تھا، اس میں یعنی جو کانٹ چھانٹ ہونی تھی اور ان کی حدود کا تعین کرنا تھا، وہ اس کا جو اعلان ہے وہ 1947 کو، یعنی 3 جون 1947 کے اعلان کے مطابق ہوا۔ اس میں پھر جو بنگال اور پنجاب کی جو حدود تھی ان کو مقرر کیا گیا، اور اس کام کے لیے سر ایڈ کلف جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے، اور اس پروگرام کے تحت مسلم لیگ کے لیڈروں کے ساتھ جو علیحدہ جو ہے وہ ملاقات کی گئی۔ لیکن وہ جو انٹرم گورنمنٹ کا جو رزلٹ تھا وہ تو حاصل نہ ہوا، اور لیکن یہ جو پھر جو آزادی کا تھا جو وہ اعلان جو تھا وہ کر دیا گیا، تو اس سے پھر مسلمانوں کے لیے واضح ہو کہ اب ہمارا جو منزل تھی وہ ہمیں مل گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈنگ کریں گے۔ تھینک یو۔